लगाने वाले बदकिस्मतों ने तो लगा ही दिया था, मगर बचपने में बोल करके उन्होंने अब ये कहो कि अब हर नबी को बचपने में बोलना चाहिए, हर नबी को बचपने में बोलना चाहिए। नहीं, बोल सकता है, बोलने की जरूरत नहीं। बोल सकता है, बोलने की जरूरत नहीं। देखो, इसीलिए हजरत ईसा के साथ बड़ा एहतमाम था। हर वक्त हजरत जिब्रील साथ साथ वायदनाहु बिरूहिल कुदस, मैं रूह कुदस की बराबर इनसे तायद कर रहा हूँ। हर वक्त साथ साथ, ताकि जहन बहकने ना पाए। मगर अल्लाह के रसूल की शान देखो, न उन्हें मुर्दे को जिंदा करना है, न उन्हें अंधे को अखियारा करना। ये सब कुछ कोई दावा लेकर नहीं आए, कुदरत सब ले आए, अख्तियार सब लेकर आए, कुछ लेकर नहीं आए। जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। किसी ने अगर कोई मुतालबा किया तो छड़क दिया कि तुम्हारा मुतालबा गलत है। सुभान अल्लाह। देखा आपने, आप ख्याल करें, यहाँ से बोलती ये रसूल की नबूवत की कुव्वत की दलील है, बेशक रिसालत के मुकाम की रिफत की दलील है कि इन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इसीलिए वाकई आप देखें, मौजज़ा देख देख कर इनको माना। वहां तो जब मौजज़ा देखा तो माना। ऐसे मूसा का डंडा न होता तो ये यहूदी मानते। वहां मौजज़ा देखा तो माना। हज़रत ईसा को बोलता हुआ न देखते तो ये मानते। वहां मौजज़ा बोलो, हज़रत खुदाइयतुल कुबरा ने कौन सा मौजज़ा देखा, हज़रत अली ने कौन सा मौजज़ा देखा, हज़रत अबू बकर ने कौन सा मौजज़ा देखा, गरीब वालों ने कौन सा मौजज़ा देखा। बस सिर्फ देखा तो चेहरा मुस्तफा देखा, नबी का किरदार देखा। हुजूर शेखुल इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बताओ, मौजज़े का मुतालबा हमेशा कौम ने किया, तुम नबी से भी किया। वहां तो खुदा ने हर नबी से मौजज़ा दिखवा भी दिया। और यहाँ जब मौजज़े का मुतालबा हुआ, सरकार चाहते तो सब कुछ करते, मगर दिखाया नहीं। सरकार ने हमेशा अक्ल को खिताब किया, दानाई को खिताब किया। सरकार का पैगाम कयामत तक के लिए बेशक। तो अगर मौजज़ा दिखा दिखा के मनवाने वाली बात होती तो कौन आके मनवाता। जिनको अपनी जिंदगी तक मामला था, जरूरत थी कि मौजज़ा वो दिखा दिखा के अपने को मनवाते रहे। दूसरा आएगा, दूसरा दिखाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा दिखाएगा। क्या बात। मगर जिसको कयामत तक पैगाम छोड़ना है, सुभान अल्लाह, कयामत तक के मनवाने वालों के लिए, सुभान अल्लाह, तो वो ऐसी चीज छोड़ेगा जो कयामत तक वालों को मनवा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात और बताएं, ये मौजज़ा का जो मुतालबा करती थी कौम है, जब करती थी मौजज़ा, जब नबी दिखाते थे तो नहीं मानती थी, नहीं मानती थी। सुन्नत इलाहिया फिर क्या हुई कि जब किसी कौम ने नबी से मौजज़े का मुतालबा किया और नबी ने दिखा दिया और उसने फिर वो नहीं मानी, तो उस पर खुदा का अज़ाब आ गया। ऐसी कौम को खुदा फिर नहीं छोड़ेगा कि इतनी सच्ची बात वाज़ेह हो गई फिर भी नहीं मानती। अब गोया इसमें मानने की सलाहियत ही नहीं। बेशक। अब ये जाहिर कर दिया खुदा ने, अज़ाब से पहले इत्माम हुज्जत हो गया। अब मौजज़ा देख के भी नहीं माना तो अब जाहिर हो गया कि इसके अंदर मानने की सलाहियत ही नहीं, इसको फरा कर दो। ये थी सुन्नत इलाहिया। अब बोलो, नबी से अगर हम कौम, उस वक्त की कुछ कौम थी जो नबी से मौजज़े की तारीफ थी, नबी ने मौजज़ा नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। क्यों? इसलिए कि नबी जानते थे
मुक़द्दिस आज़म सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुना दिया माशाअल्लाह मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। ए महबूब, इनसे पहले वाले भी तो मौजूदा देख के नहीं माना, क्या ये मान लेंगे? क्या बात है पहले वालों ने भी तो नहीं माना है, क्या ये मान लेंगे? हाँ, एक बात जरूर है, किसी फर्दे वाहिद ने अगर मौजूदे का मुतालबा किया तो रसूल ने दिखाया, और हमने तारीख में ये देखा कि जिसको दिखाया वो ईमान वाला हुआ। बेशक सुभान अल्लाह मुतालबा करने वाला अगर कोई एक है तो वो अगर एक तबाह भी हो जाए तो कौम की तबाही नहीं, बेशक ना माने तबाह हो जाए तो एक ही तो गया, कौम तो नहीं गई, नाम तो नहीं गई। क्या बात बताइए, पत्थर फेंकने वालों के लिए जो रहीमो करीम हो, क्या बात है सुभान अल्लाह कांटा बिछाने वालों के लिए जो रहमत हो, सुभान अल्लाह वो इस चीज को कैसे गवारा करेगा कि हम इसको मोजज़ा दिखाएं और ये ना माने और तबाह हो जाए। नबी तो सामने वाले को नहीं देखते, बल्कि ये भी कहते हैं खैर इसकी ईमान नहीं है, इसके मुकद्दर में नहीं है, नहीं सही, कम से कम इसकी पुश्त में, इसकी नस्ल में ईमान वाले हो, सुभान अल्लाह आने वाले ईमान वाले हो। इतनी रूह रियायत है, क्या इतनी रूह रियायत है कि इनमें इनके मुकद्दर में ईमान नहीं तो इनको तबाह ना करो, बल्कि इनकी नस्ल ही में एक कौम पैदा हो जाए। देखिए, वो सारे कुफार अगर तबाह कर दिए जाते तो आज इतने मुसलमान कहां से होते? क्या बात है क्या बात है अरे उन्हीं ना मानने वालों की तो नस्ल में से हुई है सब। बेशक सब अरब से तो नहीं आए ना, सादात और शयूख के सिवा बकिया तो सब यहीं से है ना, बेशक सुभान अल्लाह और वो सब ना मानने वाले ही तो थे, सुभान अल्लाह सब ना मानने वाले थे और उन्हीं की नस्ल में मानने वाले हो गए। क्या बात अब सबको तबाह कर दिया जाता तो ये मानने वाले कहां से मिलते? क्या बात है तो अब आप देखो, कुछ लोगों ने, मैं एक मिसाल बताऊं, अबू जहल बड़ा परेशान था कि इस्लाम का जोर बढ़ता ही चला जा रहा था और जितना ही परेशान है उतना ही तरक्की हो रही। तो वह अरब की खिताबत तो बहुत मशहूर थी, तो यमन में एक बहुत ही जबरदस्त खतीब थे, उनका नाम हबीब था। वो अबू जहल का दोस्त, तो अबू जहल ने अपने दोस्त को बुलाया और बुला करके सोचा कि अपनी खिताबत को जौहर दिखाए और जो इस्लाम में बढ़ते हुए लोग जा रहे इसको रोके। है हबीब आए तो अबू जहल ने बताया कि एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है, ये है वो है, और उसकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही, तुम कोई तदबीर करो। तो हबीब ने कहा कि जब मैं उनसे बात तो कर लूं, तो अबू जहल का दरदरा दिल में पैदा हो, कहीं ये भी ना हो जाए, कहीं ये भी ना हो जाए। बात इतनी माकूल थी कि वो कह भी नहीं सकता था बात ना करो। अब उसके बाद सरकार को बुलाया गया, सरकार सिद्दीक अकबर के साथ पहुंचे, मगर सरकार का जो रोब जलाल था, हिम्मत नहीं पड़ती थी कोई बात कर, तो सरकार ने खुद ही पूछा किस लिए बुलाया। तो अब हिम्मत हुई हबीब को बोलने की कि सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है, तो हम इस सिलसिले में दो मुतालबा रखते हैं, दो सवाल। पहली बात तो ये, रात का वक्त था, जनवरी का चांद बिल्कुल सामने ही था। पहला मुतालबा ये कि आप इसको दो टुकड़े कर दें अगर नबी। क्या बात क्या समझे? एक उस वक्त हालत कुफ्र में थे ना, मगर जानते थे कि जो नबी होता है उसके तसर्रुफात कहां तक होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी चालाकी देखिए, दूसरी चालाकी ये थी कि दुनिया का कोई मुतालबा नहीं किया, इस पत्थर के टुकड़े कर दीजिए, इस जानवर को ये कर दीजिए, उस दरख्त को ये कर दीजिए। क्यों? दुनिया की चीजों पे जादू चल जाता।
کیا بات ہے. مگر کوئی جادو سے چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتا، کوئی جادو کر کے سورج کو نہیں پلٹا سکتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو جادو کی رسائی آسمان پر نہیں ہے، زمین پر تو ہو سکتی. ایک چالاکی ان کی یہ بھی تھی. کیا بات ہے. یہ کوئی اور ہی طاقت ہے جو اس کام کر سکے. سرکار نے یہ نہیں کہا، اس کو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہو گئے. سوال ایک شخص نے کیا تھا، اور میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان لانے والے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایمان لانے والے. بقیہ تو تابع محمل کی طرح پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے. مطالبہ ایک نے کیا، جبل ابو قبیس پر آگ گئے، اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اشارہ کیا، پھر مل گئے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور کیا کوئی ملائے گا جیسا سرکار نے ملایا؟ سبحان اللہ. ایک آئینے کو توڑ پھر ملا دو، بال رہ جائے گا. کیا بات. پہلی والی حالت نہیں پیدا ہوگی. بے شک. مگر انہوں نے چاند کے آئینے کو توڑ ملا دیا، دراز تک بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان ایسا ملا دیا کہ دراز تو نہیں. یہی تو ہے ایسے ملانے والے کہ جب دلوں کو دل سے ملا دیتے ہیں تو کوئی قدورت نہیں رہ جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملا دیا انہوں نے. اتنا دیکھنا تھا کہ حبیب چیخ پڑا، اے ابو جہل سن لے، اے عقبہ شیبہ سن لے، اے عقبہ ابن ابی معیط سن لے، اے ولید ابن مغیرہ سن لے، اے قریشیوں سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ. اور ان کے احساسات تک پہنچ سکتا؟ جب اس کے اندر وہ بات ہے نہیں تو کیسے پہنچے؟ تو دوستو، جس طرح ایک بے شعور شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک تمیز سیاری تمیز والوں کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک بے عقل عقل والوں کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک نابالغ بلوغ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، ایسے ہی غیر نبی کسی نبی کو نہیں سمجھ سکتا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے کہ جب اس کے اندر نبوت ہے ہی نہیں تو یہ کیا جانے کہ نبی کا کان کیا ہوتا ہے، نبی کی آنکھ کیا ہوتی ہے، نبی کی زبان کیا ہوتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو اچھی طرح تو حضور نے معجزہ ضرور دکھایا ہے کبھی کبھی لوگوں کے کہنے سے، مگر ایسے بین معجزات جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو دیے گئے، اس ضرورت کے حساب سے نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی. بے شک. تو اب معجزات کو آپ خصوصی عطیہ سمجھیں. بہرحال جتنی صورتیں میں نکالتا جا رہا ہوں آپ بھی سوچیں گے پھر آخر ہے کیا چیز جو دے دی گئی. ایک ایک چیز کہیں یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، تو ہے کیا چیز جو دے دی گئی؟ یہ ہے کوثر ہے کیا پھر؟ یہ کوثر ہے کیا جو دے دی گئی؟ تو پھر میں بتاتا ہوں یہ کوثر اس میں مبالغہ. کوثر کیا ہے؟ اس میں مبالغہ. کثرت میں مبالغہ ہو تو کوثر، میں مبالغہ ہو تو جوہر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہر میں چمک دمک ہوتی ہے، جوہر زیادہ جب غایت ظہور ہو تو جوہر. جہر میں ظہور، غایت ظہور، جوہر. کثرت میں کثرت ذاتی، اور ذاتی کی انتہا ہو، غایت کثرت ہو تو کوثر. سبحان اللہ. تو اے محبوب میں نے کثرت کی غایت دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غایت کثرت دے دی. اور میں آپ کو بتاؤں غایت کثرت جو ہے وہ کثرت سے باہر ہے. کیا بات ہے. ہر چیز کی انتہا جو ہوتی ہے وہ خارج ہوتی ہے. اگر اندر ہو تو جز بن جائے گی، باہر تو غایت کثرت جو ہے، جہاں کثرت کی انتہا
وہاں سے وحدت کی ابتدا. سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں کثرت کی انتہا وہاں وحدت کی ابتدا. اور وحدت کی ابتدا جہاں اور واحد حقیقی صرف خدا. بے شک سبحان واحد حقیقی صرف خدا. تو مطلب یہ ہے محبوب ہم نے تجھے غایت قدرت دے دی یعنی وحدت دے دی. وحدت دے دی وہ کون سی؟ وحدت حقیقی والے نے خود دے دیا. اے محبوب ہم نے تجھے اپنے کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانہ مخدوم اشرف، حضور شیخ الاسلام، جانشین محدث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا. میں تیرا ہو گیا تو بھی جانو مال سے میرا ہو جا. فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدنی عبادت بھی میرے لیے، مالی عبادت بھی میرے لیے. تو میرا میں تیرا. سبحان اللہ. تو میرا اور خدا کی ذات مصطفیٰ کی ہو، مصطفیٰ خدا کے ہو. یہ بات تو شایان شان مصطفیٰ کی. بے شک شایان. اور دنیا میں کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کی نظر یا ان کی شان کے مطابق؟ اور دنیا میں کون سی چیز ہے؟ میں تیرا تو میرا. کیا مطلب؟ اتنا قرب ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں تعلق کعبہ قوسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اپنے کو دینا ہوا تو دے تو دیا اس نے، اور پھر اور بھی مزید دکھانے کے لیے رسول کو اوپر بلایا. یہ اٹھتے چلے گئے، بڑے بڑھتے چلے گئے، چمکے چمکتے چلے گئے. دنا فتح اللہ فکان کعبہ قوسین او ادنا. سبحان اللہ. کعبہ قوسین وہاں پہنچ گئے. اور پھر وہاں جا کر کے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کبریٰ کی آیت دیکھی، نشانی دیکھی، آیت کبریٰ دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی آیت کبریٰ کیا دیکھا؟ کیا جنت خدا کی آیت کبریٰ؟ کیا سدرہ خدا کی آیت کبریٰ؟ وہاں بلا کے کیا دیکھا؟ خدا کی آیت کبریٰ کو دیکھا. تو جانتے ہو خدا کی آیت کبریٰ کیا ہے؟ خدا کی آیت کبریٰ حقیقت محمدیہ ہے. رسول وہاں اپنے کو دیکھنے گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے یہاں اپنے کو دیکھا بشریت کے حجاب میں، اور وہاں دیکھ رہے ہیں بے حجاب ہو کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی آیت کبریٰ ہے محمد عربی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ بلا کر تعلق کعبہ قوسین. تعلق کعبہ قوسین جانتے کسے کہتے ہیں؟ عرب میں اصل میں قرآن کریم بھی عرب کے اسلوب بیان کے اوپر نازل ہوا، تو وہاں کی کچھ اصطلاحات بھی اس کے اندر آ گئی سمجھانے کے لیے، تاکہ عرب سمجھ لیں کہ یہ ہے کون سا تعلق. ویسے اس کی تشریحات بہت ہے، مگر تفسیر کبیر کے اندر جو بات ہے وہ مجھے زیادہ پسند آئی. وہ یہ ہے کہ تعلق کعبہ قوسین کہتے ہیں. قوسین کسے کہتے ہیں؟ کمان. کمان سمجھا. اور اس میں یہ جو جس پر آپ تیر رکھتے ہیں اس کو قاب کہتے ہیں. یہ دسترخوان والا قاب نہیں. جب تیر رکھ کے کھینچتے ہیں تو قاب کو کھینچتے ہیں اور کمان سے تیر نکلتا ہے. کیا بات. تو وہ کمان ہے. یہ جو بیچ میں ہوتی ہے رسی ہو یا کوئی بھی تار ہو اس کو قاب کہتے ہیں. سمجھا. تو عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو حاکم ملتے تھے، صلح کرتے تھے، ایک ہوتے تھے، تو دونوں رات کے وقت نکل جاتے تھے کسی صحرا کسی میدان میں، اور پھر تنہا تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر وہ دونوں اپنی کمانوں کو ملاتے تھے، کمان کو کمان سے ملاتے تھے، تو یہ بھی پکڑتے تھے وہ بھی پکڑتے تھے، اور قاب کو قاب سے ملاتے تھے. اسی پر ایک تیر رکھ کر کے کھینچ کے پھینک دیتے تھے. یہ ان کی رسم تھی.
تیری کمان دو ہے تیر ایک ہے، کمان دو ہے مطلب تیر ایک ہے، مطلب یہ ہے کہ جدھر تیرا تیر چلے گا ادھر میرا تیر چلے گا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ اس چیز کو دکھانے کے لیے وہ یہ کرتے تھے۔ تو اسی اسلوب پر خدا نے تعلق کعبہ قوسین کو نمایاں کرنے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا، تنہا بلایا، ایسا کہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر وہاں پر اپنے اطاعت، اپنے محبت کی کمان کو رسول کی اطاعت اور محبت کی کمان سے ایسا ملا دیا، اور اس کے اوپر پھر اپنے حکم کا تیر چلا دیا کہ اے محبوب جو تیرا نشانے پر ہوگا میرے نشانے پر ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا متی ہوگا وہ میرا متی ہوگا، جو تیرا چاہنے والا ہوگا وہ میرا چاہنے والا ہوگا، جو تیرا ذاکر ہوگا وہ میرا ذاکر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے تعلق کعبہ قوسین۔ دیکھا اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا۔ ویسے کعبہ قوسین کی تشریح اور بھی ہوتی ہے۔ دیکھو رسول دو قوس کی قاب ہو گئے، رسول کیا ہو گئے؟ دو قوس کی، اچھا دو قوس بنائیے، ایک دائرہ کھینچو، کھینچ دیا، بیچ میں کاٹ دو تو دو کمان بنی نا، ایک کمان نیچے ایک کمان اوپر، کعب ایک ہے کمان دو ہے، کعب ایک ہے کمان دو ہے، اور رسول دو کمان کی کعب ہو گئے، رسول بیچ والی کعب ہو گئے، نیچے امکان کی کمان ہے، اوپر وجود کی کمان میں، اور بیچ میں واسطۃ الفیض ہے محمد رسول اللہ، بیچ میں واسطۃ الفیض ہے محمد رسول اللہ۔ اب اوپر سے جو آئے گا اسی کعب سے آئے گا، اور نیچے سے جو جائے گا اسی کعب سے جائے گا۔ اللہم صل علی فیضانہ مخدوم اشرف حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، اور یہ جو تیرے دشمن ہیں جو تیرے مقابل ہیں یہ تو بالکل ابتر ہے۔ موجودات و مخلوقات میں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ مٹی سے بھی گئے گزرے، ان کی نشست مٹی میں بھی نہیں مل سکی۔ کیا بات ہے، یعنی یہ حسرت ہی کرتے رہ گئے، یا لیتنی کنت ترابا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کی میں مٹی ہوتا، کاش کی میں مٹی ہوتا۔ یہ ایسے ابتار جن کی اس آرزو کو بھی پورا نہیں کیا گیا، کیا بات ہے، جنہیں مٹی ہی کر دیا جاتا۔ یہ تیرے جو بدتر، جو تیرے بدگو ہیں، تیرے مقابل دشمن ہیں، یہ ایسے ایک دم بریدہ۔ ایک بات بتاؤں، اصل میں یہ عاص ابن وائل نے ایک بات کہی تھی، حضور کے اولاد نرینہ جب نہیں تھی تو اعتراض کیا تھا، ابتر کہا تھا، نسل بریدہ، تو قرآن نے جواب دیا کہ نہیں، وہ خود اس کی نسل نہیں ہے۔ کیا بات ہے، مگر آپ سوچیں گے کہ نہیں صاحب، عاص بن وائل کی تو نسل تھی، ایک حضرت عامر ابن العاص اور ایک حضرت ہشام ابن العاص، یہ تو دو بیٹے تھے، تو وہ کہاں تم بھی نہیں تھا، وہ تو نسل والا۔ مگر دیکھو کیا سزا اسے ملی، بھئی نسل لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے، تاکہ اپنا نام چلے۔ نسل کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اپنا نام چلے۔ خدا نے اسے ایسا تم بریدہ کیا کہ نسل اسے دیا، غلام رسول کا بنایا، سبحان اللہ، غلام رسول کا بنایا، کہ جس اولاد کی تو خواہش کر رہا تھا کہ تیرا نام چلے، وہ میرے رسول کا پرچم لے کے چلے گا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، میرے رسول کے پرچم کو لے کر چلے گا، وہ میرے رسول کا گن گائے گا، تو ایسے ہی کا ویسے ہی رہ گیا۔ سبحان جس کو تو نے اپنا سمجھا یہ بھی انہی کے ہے۔ بے شک، سبحان دیکھا آپ نے، ایسا بدترین ہوا وہ۔ میں یہاں پر ایک بات بتاؤں،
جس سے آپ عظمت رسالت کو سمجھ سکیں گے. مضمون بہت ہی سخت ہو گیا، اس کو میں نے ہلکا کرنے کی کوشش کی. اور ویسے بہرحال رائے پور کی سرزمین جو ہے وہ اہل فہم کی سرزمین ہے، اور اس طرح کے مضمون سننے کی ان کی عادت پڑ چکی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. دیکھو، ایک میں اصولی بات بتاؤں. کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد وحدت ہے تو یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ واحد حقیقی تو موجود ہی ہے، اب کسی وحدت کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ، کیا بات. اب دیکھیں کیا مقصود. تو کائنات میں کچھ مفردات ہیں، کچھ مرکبات. مفردات، ارے بھائی کوئی بھی چیز ہو، بات کے لحاظ سے وہ مفرد، بات کے لحاظ سے مرکب. اس کو ایسے سمجھیں آپ کہ ایک تخت آپ بناتے ہیں تو تخت کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، پٹرے ہیں، کیلیں ہیں. تو یہ کیل اور یہ پٹرے خود مقصود نہیں، بلکہ ان سے تخت بنانا مقصود ہے. بے شک. تو مفرد خود مقصد نہیں ہوتا، وہ مرکب کا مقصد ہوتا، اسے مرکب بنانا. شکر ہے، آٹا ہے، گھی ہے، اس سے آپ نے حلوہ بنایا تو حلوہ مرکب ہوا. تو شکر خود مقصد نہیں ہے، اس سے حلوہ بنانا مقصد. تو جو کسی دوسرے کے کام میں آ جائے سمجھو وہ خود مقصد نہیں. مقصد وہ ہے جہاں تخلیق کا عمل ٹھہر جائے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر نئی تخلیق نہ ہو. خدا نے کائنات بنائی، ملائکہ کو بنایا، مگر تخلیق ملائکہ پر ختم نہیں کر دی کہ ملائکہ کے بعد اب کوئی نئی مخلوق نہ بنے. اگر ایسا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ مقصد کائنات ملائکہ ہے، کیا بات. مگر خود انہی ملائکہ سے کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ساری کائنات بن چکی، اب آخری بننے والا باقی ہے، کیا بات. جس کے بعد اب کوئی نئی مخلوق نہیں بنے گی. تو کیا سمجھے؟ جو چیز جس پہ صرف ہو جائے اس کو مقصد نہ سمجھو. میں ایسے سمجھاؤں اور آسان. یہ زمین ہے، زمین جو ہے یہ نباتات کی غذا بن گئی، نباتات کا جز بن گئی، تو اب یہ مقصد نہیں. اور یہ نباتات جو ہیں یہ حیوانات کی غذا بن گئے، تو اب وہ بھی مقصد نہیں. جو دوسرے پر خرچ ہو جائے وہ دوسرے کے لیے، بے شک. اس کا مقصد وہی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. ایسے ہی حیوانات جو ہیں یہ اپنے کو خرچ کر دیتے ہیں انسانوں کے اگلے، تو اب وہ حیوانات بھی مقصد کائنات نہیں، وہ اپنے کو قربان کرتے ہیں انسانوں کے اوپر. اس قربان کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہی مٹی جس میں جاگی، جب درختوں کی غذا بنی تو قوت نمو اس کے اندر پیدا ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی سے پتیاں نکلی، اسی سے پھول پھل نکلے. یہی پتیاں اپنے سے گر کے تباہ ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. جانور کھا لے تو جانور کے بدن کا جز بن گئی، گوشت پوشت لہو بن گئی. یہی جانور اپنی موت بن جائے تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، مگر اسے انسان کے اوپر اپنے کو قربان کر دے تو وہ انسان اور حیوان ناطق کے بدن کا جز بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم سمجھتے ہو کہ یہ ختم نہیں ہو رہے، بلکہ ان کو نئی زندگی مل رہی، سبحان اللہ. نئی زندگی مل رہی. تو جو دوسرے پر خرچ ہو جائے وہ سمجھ لو وہ مقصد نہیں.
تو ساری کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو بنایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سبحان اللہ. ساری زمین و آسمان کو انسان کا مسخر بنا دیا. تو اب ساری کائنات مقصد نہیں رہی بلکہ صرف انسان مقصد رہا. سبحان اللہ. مقصد کائنات کیا ہوا؟ انسان. صرف انسان مقصد کائنات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ اور ٹھہرے. انسان کی 3 قسمیں ہیں: نبی، مومن، کافر. انسان کی 3 قسمیں: نبی، مومن، کافر. کافر کا حال ایسا ہے کہ بنایا گیا تھا اس کو اچھی خلقت پر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد کرمنا بنی آدم. تو اس کو بنایا گیا تھا اچھے کام کے لیے مگر اس اپنے کام میں لگا نہیں. بنایا گیا تھا کسی اور کام کے لیے، اس میں خرچ نہیں کیا اس نے اپنے کو، بیکار ہو گیا. وہ بدن کا کوئی گوشت سڑ جائے تو کس کام کا؟ گردہ بنایا گیا تھا کس کام کے لیے؟ اور فیل ہو جائے تو کس کام کا؟ نکال کے پھینک دو. ارے یہ بڑے کام کے لیے. ارے کام کے لیے ہے، جو کام ہی نہیں کرتا تو اب کس کام کے لیے؟ پہلے کام کرے تو کام کے لیے. معلوم ہے کہ جو چیز کام کے لیے ہے اگر اس کام میں نہیں لگی تو بیکار. بریانی آپ نے پکایا کس لیے؟ کھانے کے لیے نا. اور سڑ گئی تو پھینک دو. پکایا تھا کھانے کے لیے مگر یہ اب لائق ہے. اور صرف سڑنے ہی سے نہیں پھینکتے، چوہا گر گیا اس میں تو ادھر ادھر بھی دیکھنا کہ کہیں کوئی ادھر ادھر سے نجاست تو نہیں آ گئی اس میں. کیا بات. اب اس قابل نہیں آ کے پھینک دو. معلوم یہ ہوا کہ کام کی چیز بھی اگر اس کام میں نہ آئے تو سڑے ہوئے عزم کی طرح سے پھینک دیا جائے، کسی لائق نہیں. ارے وہ اسحاق اولئک هم شر البریہ. سبحان اللہ. وہ تو بدترین مخلوق ہو گئے، وہ کسی لائق ہی نہیں رہے. تو جب وہ کسی لائق نہیں رہے تو وہ کائنات کا مقصد کیسے؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. وہ تو اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہوئی ہے. بے شک. اب بچے مومن. تو مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، اس لیے کہ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، اور ایمان کہتے ہیں نبی کی تصدیق کو. نبی ہی نہیں تو ایمان کہاں اور پھر مومن کہاں؟ تو مومن کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا. مومن کا وجود نبوت کے وجود کا تابع ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سائے کا کوئی وجود ہوتا ہے، دیوار کا سایہ دیوار کے تابع. بے شک. دیوار ہی نہیں تو سایہ کہاں؟ کیا بات ہے. دیوار ہی نہیں سایہ کہاں؟ ایک مرتبہ سائے نے شکایت کیا دیوار سے. کیا بات. دیوار سے سائے نے شکایت کیا تم میرے بیچ میں کھڑی رہتی ہے، میں نے آج تک سورج کو نہیں دیکھا، کبھی ہٹ جا میں بھی سورج کو دیکھ لوں. سائے نے گزارش کیا کہ کبھی تو نے مجھے سورج نہیں دیکھنے دیا، ایک بار تو ہٹ جا میں بھی سورج کو دیکھ لوں. تو دیوار نے کہا اگر میں گر گئی تو تو کہاں رہے گا؟ تیرا وجود تو میرے تابع ہے. معلوم ہے کہ نبی کا جب مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں تو مستقل وجود والا صرف نبی. سبحان اللہ. بے شک. مستقل وجود والے صرف نبی. اب پتا چلا کہ مقصود کائنات صرف انبیاء. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف انبیاء مرسلین ہی کائنات کا مقصد ہے. صرف نبوت والے ہی کائنات کا مقصد. بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر ایک بات میں نے سوچا کہ نبوتیں بھی ایک آئی گئی دوسری آئی گئی. حضرت آدم نبوت لے کر آئے، ہم نے سمجھا کہ حضرت آدم کی نبوت یہی مقصد کائنات. وہ چلے گئے. حضرت شیشہ
معلوم ہے وہ مقصد نہیں تھا. اگر وہ مقصد ہوتا تو دوسری نبوت نہ آتی. اب اس نبوت کو مقصد بنایا تو پھر آگے چل کر حضرت نوح کی نبوت اس کو مقصد کائنات بنایا. وہ خاک کہ حضرت کلیم کی نبوت, حضرت ابراہیم کی نبوت. مختصر یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت آتی رہی, ایک ختم ہوا پھر بھی نبوت کا کام جاری. نبی آ ہی رہے ہیں تو معلوم کوئی ایک نبی مقصد کائنات نہیں رہا. کوئی ایک نبی نبوت کا سلسلہ چلتے 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 مگر حضرت عیسیٰ کے بعد جب آخری نبی کو بھیجا گیا تو ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین. اب وہ نبی آ گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبوت والا نہیں آئے گا. پتا چلا کہ مقصد کائنات صرف ہے محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم اشرف حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ سبحان. اب سمجھ میں آیا کہ مقصد ہوتا ہے تصور میں پہلے, وجود میں آخر میں, جس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا. دیکھو اس کو ایسے سمجھیں, ہمیشہ مقصد آخر میں ہوتا. مسجد بنانا آپ نے شروع کیا, مقصد ذہن میں آ گیا کہ یہاں نماز پڑھنی, تو نماز پڑھنے کا تصور آ گیا, مگر وجود کب ہوگا جب مسجد بن جائے. بے شک سبحان اللہ. مدرسہ آپ نے شروع کیا, مقصد ہے درس و تدریس, تصور آ گیا, وجود کب ہوگا جب مدرسہ بن جائے. کھانا پکانا شروع کر دیا آپ نے, مقصد کیا ہے؟ ہاں لقمہ تر. کے پردے میں خدا ہے, کب تک یوں ہی آئینے پہ تڑپے گی نگاہیں, تصویر سے باہر نکل آئے تو مزہ ہے.